बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसल्लल्लाहु ताला अला नबिय्यिनल करीम व अला आलिहि ताहिरीन व सहबिही अजमाइन। नाज़रीन मुकर्रम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रोशनी सबके लिए, दाता की नगरी लाहौर से मैं हूँ आपका मेज़बान सफदर अली मोहसिन ARYQ TV पर। हमारा प्रोग्राम पूरी दुनिया में रोशनी फैलाने का, तकसीम करने का सबब बनता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये फ़ज़ल है कि हम इसमें वसीला के तौर पर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। रोशनी के इस सफ़र में हमारा और आपका बराबर का साथ है। दाता की नगरी लाहौर से हर हफ्ते में एक मुअय्यन वक्त पर यह खूबसूरत पैगाम घर घर रोशनी पहुँचाने के लिए ARYQ TV के ज़रिए नशर होता है। नाज़रीन, रजब शरीफ की ये मुबारक घड़ियाँ हैं, बड़ा करीब महीना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना, उसके महबूब अलैहिस्सलाम का महीना। इसके अगर 3 हिस्से और 3 अशरे किए जाएं इस माह मुबारक के, रजबुल मुरज्जब के, तो पहला अशरा हमें एक वली का अशरा नज़र आता है, दूसरा अली का अशरा नज़र आता है और तीसरा बज़ाते खुद नबी का अशरा नज़र आता है। गो के सारा ही अल्लाह और उसके रसूल का ही है, लेकिन इसका एक हुस्न इंतज़ाम देखिए। रजब शरीफ की तरतीब ऐसी है कि आगाज़ ही से हुज़ूर ख्वाजा खाजगा मोइन बेकसा और फ़ख्र ख़ानदान चिश्तियाँ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी क़ुद्दिस सिर्रुल अज़ीज़ का उर्स मुबारक आ जाता है। दूसरे अशरे में आते हैं तो मौला कायनात और कुल्ले ईमान और सारी दुनिया के वलियों के सरबराह, रूहानियत के शोबे के सरबराह, बाब मदीनतुल इल्म, मोमिनीन के मौला जनाबे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का योम विलादत, उसका एक भरपूर जश्न चलता है। जब तीसरे अशरे में दाखिल होते हैं तो वो ख़ास शब आती है, वो ख़ास लम्हे आते हैं, वो घड़ियाँ कायनात को नसीब होती हैं जो इससे पहले भी किसी को नसीब नहीं हुई और इसके बाद भी किसी का हिस्सा नहीं ठहरेंगी। ये घड़ियाँ, ये लम्हे अमर हो गए हमारे करीम आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मोजज़ाए मेराज, वाक़ियाए मेराज और सफ़र मेराज के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम को वो तखस्सुस, वो फ़ज़ल इनायत फरमाया। शायर इकबाल से आपका ताल्लुक़ है, आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम हैं, कसीर किताबों के मुसन्निफ़ हैं, खानका नशीन हैं, मखलूक़ खुदा की खिदमत का फ़ज़ल और शरफ़ भी रखते हैं। हमारे मखदूम मोहतरम जनाब मोहतरम पीर इरफान इलाही कादरी साहब, ज़ेब सज्जादा, आस्ताना आलिया, साहू चक शरीफ, सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पीर साहब खुश आमदीद क़िबला और तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। आपके साथ दाता की नगरी लाहौर से फाज़िल जलील आलम नबील, हमारी बहुत सारी ट्रांसमिशंस में आप तशरीफ़ लाते हैं। अब बड़ी खूबसूरती से, बड़े तवाज़ो से हमेशा ये अपना पैगाम अपने नाजरीन की समाअतों पर दस्तक देने के लिए बयान कर देते हैं। मेरी मुराद है मोहतरम अल्लामा वकास जाफ़र साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क़िबला खुश आमदीद, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। मोजज़ाए मेराज हमारी आज की गुफ्तगू का महवर और मकसद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो सफ़र मेराज जो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका ही हिस्सा, आपका ही खासा और आपका ही तखस्सुस है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए बढ़ते हैं जनाब पीर इरफान इलाही कादरी साहब की जानिब। पीर साहब क़िबला, हम जब सफ़र मेराज को अक्सर डिस्कस करते हैं तो 2 टर्म्स जो हैं हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एक हम लफ्ज़ मेराज इस्तेमाल करते हैं और दूसरा हम लफ्ज़ असरा भी इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसके मानी और मफ़हूम बयान किए जाएँ ताकि दोनों हवालों से हमारी जो मालूमात हैं वो और जामे हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सफदर अली मोहसिन साहब। यकीनन हमारी ये खुशबख्ती है कि वो ज़िक्र जमील करने की सआदत हासिल कर रहे हैं कि सर लामकां से तलब हुई, सुबह मुंतहा वो चले नबी, कोई हद है उनके उरूज की, लगल उला बिकमालिही। हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मेराज, जिस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर अनवर से लेकर कदम ला उक़सिम तक और हर लम्हा, हर जाविया, हर पहलू पर मोजज़ात का ज़ुहूर है। दुरुस्त है। उसी उसी तरह मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल हराम से लेकर बैतुल मक़दस तक, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना लहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु वस्समीउल बसीर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 15वें पारे की इब्तिदा ही नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सैर से की है। दुरुस्त है। फरमाया हमने अपने महबूब को सैर करवाया। और मेराज वो है कि जो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमानों पे जाना, सिदरतुल मुंतहा और सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, ये वो खूबसूरत सफ़र है
اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور معجزات کی انتہا ہے. صحیح. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کی ابتدا کی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو انتہا تو پھر انتہا ہے. جی ہاں، حد بندی تو یہاں حد بندی تو کون کر سکتا ہے؟ ضرورت نہیں ہے. تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح دوسرے معجزات اللہ نے عطا فرمائے، چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا اثر پہ آ جانا، قتادہ کی آنکھ کا ٹھیک ہو جانا، مولا علی شیر خدا کی آنکھوں کا، جابر کے بیٹے کا، اس طرح یہ معراج بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے اور کسی کو عطا نہیں فرمایا. بالکل صحیح. ہر مقام ہر رفت میں رب کائنات نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جاؤ 70,000 فرشتوں کے ساتھ اور براق لے کر. صفدر صاحب 2-4 فرشتے بھی آ جاتے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام میں تو فرق نہیں آ سکتا تھا. ہائے ہائے. لیکن فرمایا یہ حبیب کا پروٹوکول ہے، اور اگر بیت المعمور پہ 70,000 فرشتے آتے ہیں اور کوئی یہ نہ کہے کہ محبوب کے پروٹوکول میں 69,000 تھے، اور جب سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حشر کے میدان میں جلوہ گر ہوں گی تو 70,000 حوروں کے جرمٹ میں، درست. تو 70,000 کے عدد کو اسی طرح ساتھ رکھا گیا اور فرمایا گیا کہ محبوب کائنات کو عرش اولاق پر لے کر آئیے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک میں نے اپنے محبوب کو جو سیر کروایا ہے، یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک مکمل معراج نہیں ہے، سیر کا ذکر ہوا ہے. اس لیے کہ وہ جو کفار ہیں وہ ان راستوں کو تو جانتے تھے، جو اگلی بلندیاں ہیں ان کا تو ان کو کوئی جو ہے ادراک نہیں ہے، فہم نہیں ہے. درست ہے. تو فرمایا گیا اگر جتنا تم جانتے ہو اتنی بات تمہیں بتاتے ہیں کہ گئے اور واپس آ گئے. انہوں نے کہا اتنا تو ہو ہی نہیں سکتا. تو فرمایا گیا یہ چونکہ انہوں نے راستہ دیکھا ہے اس لیے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا ذکر کیا گیا ہے. اور صفدر صاحب اگر سیر کا عالم یہ ہو کہ آنے واحد بے حبیب جائیں اور واپس آئیں، اور اتنا مکان و لا مکان کا سفر اور سیر، اور کنڈیشن یہ ہے کہ بستر گرم ہو، پانی چلتا ہو، اور محبوب واپس جلوہ گر ہو بھی جائیں، یہ سیر کا عالم ہے تو پرواز کا عالم کیا ہوگا؟ بہت اعلیٰ ہے. محبوب کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ماشاءاللہ. اور اگر اس سیر کو ہم یوں کریں کہ براق پہ جب سر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، حدیث مبارکہ میں سرکار فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا کر رہے تھے. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے وہاں موجود ہیں. اگر موسیٰ کی رفتار یہ ہے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر اور رفتار اور معراج کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کیا خوبصورت آغاز فرمایا ہے پیر صاحب قبلہ نے، اور یہ جملہ بالخصوص بہت توجہ کے لائق ہے کہ حضور علیہ السلام کے معجزات کو کیٹیگرائز کرنا، کہ یہ بتانا کہ یہ چھوٹا معجزہ ہے یا یہ بڑا ہے یا کس کیٹیگری میں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو اس بندے کے لیے ممکن ہو سکتا ہے جس کو یہ پتہ ہو کہ حضور علیہ السلام کے درجات میں اور آپ کے درجات عالیہ کی اللہ کے نزدیک قدر اور قیمت کیا ہے. ہم جیسے فقیر جو ہیں وہ صرف غلامی کا دعویٰ کرتے ہی دشتے ہیں. حضور علیہ السلام کی ابتدا کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز میں، درجوں کے آغاز کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، تو درجوں کی انتہا کے بارے میں ہم اس کو کیٹیگرائز کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم فقیر تو آپ کی ایک ایک نسبت سے پیار کرنے والے، اس کا ادراک کرنے والے، اس کے عرفان کی کوشش کرنے والے لوگ بن سکتے ہیں. معجزہ معراج ہمارا آج کا موضوع ہے، اور ہم بڑھتے ہیں جناب علامہ وقاص جعفر صاحب کی طرف. علامہ صاحب، یہ جو معراج کا معجزہ ہے زمانی اعتبار سے کس عرصے میں پیش آیا ہے، اور اس کی جو حکمتیں ہیں اس دور میں، جس آپ سمجھ لیں کہ جس دورانیہ میں، جس سال میں یہ پیش آیا ہے، خصوصاً اس کی حکمتیں اس سال کے حوالے سے کیا ہیں؟ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اور پس منظر بھی ہم جاننا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. سر دست تو جس طرح ابھی شعر سے آغاز کیا گیا کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو وہ سب سے بڑی حکمت تو یہ ہے کہ سر لامکان سے طلب ہوئی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے خود بلایا ہے. تو سب سے بڑی حکمت تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ سے، حضور سے ملنے کا مشتاق ہے. سبحان اللہ. اچھا، یہ جو اس کا جو واقعہ ہونے کا جو ٹائم فریم ہے وہ مختلف بھی بیان ہوا ہے، لیکن جس کے اوپر زیادہ علماء کرام کی جو کثرت کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ 10 نوی کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا
تو 10 نوی کو جب عام الحزن جس سال کو کہا جاتا ہے، بالکل اس میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو طالب کا جو انتقال ہوا، اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو ظاہر ہے آپ نے عام الحزن کہا ہے، غموں کا سال ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بطور بشر، بطور ایک جو انسان کے ایموشنز ہوتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اظہار بھی فرماتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ والوں سے جو ہے اس حوالے سے اور پریشان ہوتے ہیں کہ یہ میری اس تمام تبلیغ کے اوپر بھی لبیک نہیں کہہ رہے، اور موسٹلی ابو جہل جیسے لوگ جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تانے دیتے ہیں، اسی اسنا کے اندر آپ یاد رکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مطاف کے اندر سجدہ کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے اوپر اوجڑ بھی پھینک دی گئی۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ وہ معاملات ہیں جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا حق تبلیغ جو ہے وہ پوری انتہا تک پہنچا ہوا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں طائف جاتا ہوں، اور طائف میں جا کے، کیونکہ یہ میرا ننہال ہے، وہاں جا کے میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور وہاں پہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا، اور وہاں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ الفاظ فرمائے ہیں وہ بڑے کمال ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ آپ نے مجھے کہاں پر بھیج دیا، یہ بھی میری بات نہیں سنتے۔ تو ایک خاص قسم کی جو جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اپنے محبوب کو اپنے اس جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آج ان کو پوری کائنات کی سیر کرائی جائے گی۔ تو یہ وہ سارے حکمتیں تھیں، یہ وہ سارے اسپیکٹس تھے، یہ وہ سارے محرکات تھے جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ اور جس طرح ابھی پیر صاحب فرما رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، متفق۔ لیکن سب سے بڑا حضور کا معجزہ جو ہے وہ قرآن حکیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمایا، اور ساتھ ہی یہ جو معراج ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے معجزے کے اندر کہ جتنے بھی انبیاء کو معجزات دیے گئے وہ ظرف مکان یا ظرف زمان کی قید میں تھے، لیکن معراج وہ معجزہ ہے جو ظرف مکان، ٹائم اینڈ سپیس دونوں سے آگے کی ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت جملہ اپنی گفتگو کے آخر میں علامہ وقاص جعفر صاحب نے نشر کیا ہے کہ یہ ٹائم اینڈ سپیس جو ہے اس سے بہت بیونڈ ہے، بہت باہر ہے، بہت آگے ہے، نہ زمان کا نہ مکان کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں، حضور علیہ السلام کے درجے، آپ کا سفر اور آپ کی قربت جو ہے وہ اپنے رب سے وہ آگے نکل گئی۔ ایک مختصر سا وقفہ، آج کے پروگرام میں واپس آتے ہیں تو سفر معراج کے مزید کچھ مرحلے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے اے آر وائی ٹی وی پر، پروگرام ہے روشنی سب کے لیے، داتا کی نگری لاہور سے، اور آج ہمارا موضوع سخن ہے معجزہ معراج، حضور علیہ السلام کا سفر معراج۔ اور گفتگو کے پہلے حصے میں بڑے قیمتی ترین پیغامات آپ کی سماعتوں تک پہنچے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب سے۔ پیر صاحب قبلہ، جس طرح آغاز میں آپ نے اشارہ بھی دیا کہ سفر معراج جو ہے یہ مختلف مراحل پر مشتمل ہے، ایک پہلا مرحلہ ہے، پھر دوسرا ہے، پھر وہ راز و نیاز کے مرحلے ہیں، تو کچھ اس سے بھی پردہ اٹھائیے کہ کس مرحلے پر کیا کیا چیزیں پیش آئیں اور اس کا ایک خلاصہ آپ نشر فرما دیں۔ جی دیکھیں، یہ مرحلہ وائز بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، رفت اور نورانیت کو دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا۔ بالکل ٹھیک۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو رب کائنات نے مختلف سواریاں بھی عطا فرمائیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعزاز ہے، اور یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروایا ہے وہ جسم و روح کے ساتھ کروایا ہے۔ صحیح۔ اور لفظ بعبد ہی کا استعمال کر کے اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے، چونکہ عبد وہ ہوتا ہے جو جسم و روح کے ساتھ ہو، جسم نہیں فقط روح ہے تو عبد نہیں، اور اگر فقط اپنا جسم ہے روح نہیں تو تب بھی عبد نہیں، تو جسم و روح کے ساتھ ہونا اسے عبد کہا جاتا ہے۔ اب مکہ المکرمہ سے بیت المقدس تک براق پہ، پھر بیت المقدس سے آسمان دنیا تک نور کی سیڑھی سے، پھر آسمانوں پہ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے بازوؤں پر۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کس طرح سے کن مقامات سے نوازا۔ پھر آگے رف یعنی یہ مختلف سواریاں بھی پیش کر کے بتایا
کہ یہ رحمت کونین کا پروٹوکول ہے، ساری کائنات کے مختار کی آمد ہے، اور اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی آمد ہو۔ اب آج دیکھیں کہ جب جبرائیل امین آتے ہیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ پہلے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام حجرہ انور میں ہوتے ہیں، آج حجرہ انور میں نہیں ہے، کاشانہ نور میں نہیں ہے، چونکہ جبرائیل آتے ہیں وہاں تو حضور کی حرم پاک ہیں، ازواج مطہرات ہیں، اجازت لے کر آتے ہیں۔ آج نبی پاک علیہ السلام اس کاشانہ نور میں نہیں ہے، چادر اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، کافوری ہونٹ اللہ رب العزت نے جبرائیل کو عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین کا جو چہرے انور کا رنگ ہے یہ کافور کی طرح کا ہے، اور کافوری ہونٹ عطا فرمائے۔ اب جبرائیل نے جب عرض کیا یا رسول اللہ تو آرام فرما ہے، یا اللہ پاک اب کیا کیا جائے؟ تو فرمایا یہ کافوری ہونٹ دیے ہیں، محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ محبوب کے قدموں کو بوسہ دیا، یہ جگانے کا پروٹوکول ہے۔ جگانے کا پروٹوکول ہے۔ دیکھیں حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اللہ تعظیم کیسے کروائی جا رہی ہے۔ جب اپنے لب جو ہیں جبرائیل نے حضور کے قدم پاک پہ رکھے، حضور نے ٹھنڈک محسوس کی تو بیدار ہوئے۔ اللہ۔ یا رسول اللہ، اللہ رب العزت یاد فرماتا ہے رحمت کونین، اختصار کے ساتھ تاکہ میں اپنے وقت میں اس کو آگے لے کر چلوں۔ جب مکہ المکرمہ سے بیت المقدس کی طرف جاتے ہیں تو مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام منتظر ہیں اور سب کی نگاہیں لگی ہوئی ہیں اور انتظار مصطفیٰ میں سب بیٹھے کھڑے ہیں۔ ہائے 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 اللہ۔ تمام انبیاء حضور علیہ السلام کے انتظار میں ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے ملاقات ہوتی ہے، مصلی امامت خالی ہے، وہاں رحمت کونین کو امام الانبیاء ہونے کا شرف بھی عطا کیا جاتا ہے، اور یہ اعزاز بھی دکھایا جاتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کا آسمانوں پہ تشریف لے جانا، ملائکہ حضور امام الملائکہ بھی ہیں، اللہ۔ امام الانبیاء بھی ہیں، امام الملائکہ بھی ہیں۔ وہاں حضور علیہ السلام کو مختلف مقامات پر یہ اعزازات اور پروٹوکول، انبیاء سے ملاقات، اور حضور کا جب سدرۃ المنتہا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں تو جبرائیل امین رک جاتے ہیں، نوریوں کا سردار ہو کر یہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس سے آگے ایک لمحہ بھی بڑھا تو پر جل جائیں گے، میں نہیں جا سکتا۔ اب یہاں جبرائیل امین بتانا یہ مقصود یہ ہے، عقیدہ یہ دیا جا رہا ہے یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، لیکن پیارے محبوب آپ رکیے مت کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، بہت شکریہ، چونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، آپ نہ رکیے چونکہ آپ میرے جیسا نہیں ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات اور ان رفعتوں سے آپ کو نوازا جا رہا ہے جہاں نوریوں کا سردار بھی نہیں پہنچ رہا، اور یہ انبیاء کے تاجدار اور انبیاء کے امام کی وہاں جلوہ گری ہو رہی ہے۔ اور ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کہہ کر اس بات کو ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ جو راز و نیاز کے مراحل ہیں وہ کن کیفیات میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں پیر صاحب، سبحان اللہ۔ وہ آپ نے جس مرحلے کا ذکر کیا وہ بے اختیار مجھے یاد آیا جناب محمد علی ظہوری علیہ رحمہ کا، وہ اپنی نعت کے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ جائے سدرہ نور کی مخلوق کا ہے منتہا، جائے سدرہ نور کی مخلوق کا ہے منتہا، عظمت خیر البشر ہے آگے بڑھ جانے کا نام۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت شکریہ پیر صاحب، بڑی صراحت سے آپ نے تمام مراحل پر روشنی ڈالی۔ علامہ وقاص جعفر صاحب، اس سفر معراج میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کو جنت کے بھی سارے نظارے کروائے گئے، جنت کے مختلف جو معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھے گئے، اور جہنم میں جو کچھ اس وقت ہو رہا تھا اس کے بھی مظاہرے آپ کے سامنے جو ہیں اس کا مشاہدے کے طور پر آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اس کی کچھ تفصیل عنایت فرمائیے۔ جی، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک سٹڈی جو ہے نا وہ ایک وزٹ تھا، اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں
اور اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرما کر آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جو یہ پورا جو وزٹ ہے، اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 3 حیثیتوں کو بھی مینشن کیا گیا، صحیح، اور حضور کی ہر حیثیت کو معراج کرایا گیا۔ یعنی اگر آپ اسرا کی بات کرتے ہیں جو مسجد نبوی سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہے، اس کو اسرا کہا گیا، یہ بشریت کی معراج ہے۔ اور یہاں سے جو سفر جو ہے وہ سدرۃ المنتہا تک گیا ہے، یہ جو معراج ہے اس کو معراج بھی کہا جاتا ہے، یہ حضور کی نورانیت کی معراج ہے، درست۔ اور اس سے اوپر لا مکان کا فقط کعبہ قوسین او ادنیٰ تک جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کی معراج ہے۔ تو تینوں کو معراج کروا کے، اور اس کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اعراج کہا ہے، بہت اچھا، جو سدرۃ المنتہا سے اوپر کا مقام ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو ان ساری چیزوں کو جب وزٹ کرایا گیا تو اس میں جب تمام مخلوقات کا وزٹ کیا جا رہا تو پھر جنت اور دوزخ کو بھی دکھایا جانا تھا۔ تو ایک نمونے کے طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف چیزوں کا وزٹ کروایا گیا، جیسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اب ایک اس میں بڑی اہم بات جو بتانے والی ہے وہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تفصیلات بتائی ہیں، جو احادیث میں آئی ہیں، وہ تواتر تک پہنچی ہوئی ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا شخص جو ہے وہ گمراہ ہے۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا انکار کرنا، اور جو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ سے لے کے مسجد اقصیٰ تک کا انکار کرتا ہے، وہ بندہ تو کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ اس سے اوپر کے جو واقعات ہیں جو سدرۃ المنتہا تک کے ہیں، ان کا اگر انکار کرتا تو وہ شخص گمراہ ہے۔ اور یہ جو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ ہے، اس کا بھی جو انکار کرنے والا شخص ہے وہ بھی جو ہے اس کو گمراہ کہا جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حوروں کا وزٹ کروایا گیا، نہروں کا وزٹ کروایا گیا، جس کی ڈیٹیل مسلم شریف کی حدیثوں میں آپ کو ملتی ہے۔ اور سر دست جو میں سب سے اہم چیز بتانا چاہتا ہوں وہ جہنم کے حوالے سے، اور 4 لوگوں کا ڈسکس جو ہے اللہ کے رسول نے جو ڈسکس کیا ہے، ان 4 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ جو تمام کی تمام 4 چیزوں کا تعلق جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہے، وہ حقوق انسانوں کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میں نے سود خوروں کو دیکھا ہے، میں نے وہاں پر چغل خوروں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، میں نے وہاں پر شراب خوروں کو دیکھا ہے۔ اللہ یعنی اب یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، معاشرے کے ساتھ ہے، اخلاق کے ساتھ ہے، قانون کے ساتھ ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ مینشن فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے جہنم میں دیکھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو جبریل امین نے جو پوچھا گیا آقا علیہ السلام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ اس میں بڑی اہم بات ہے جو میں ایک حدیث کے اندر آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر یہ کبیرہ۔ کتنی اہم بات ہے کہ آج کس قدر جو ہے وہ سود پھیل چکا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ میں نے ان کے پیٹ دیکھے ہیں جو ایک مٹکے کی شکل میں تھے، اور اس کے اندر سانپ اور بچھو پھر رہے ہیں، اور میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، تو حضور فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی اہم بات ہے کہ وہ تمام چیزوں جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ یہ ایک اسٹڈی جو وزٹ تھا، جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف عظمت کو بیان کیا جا رہا تھا، بلکہ ساتھ ساتھ کیونکہ حضور وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کا وزٹ کرانا ضروری تھا۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین موجود ہے، اور ان تمام چیزوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو دکھا دیا کہ یا رسول اللہ یہ پوری کائنات جو ہے میں نے آپ کے لیے تخلیق فرمائی ہے۔ بہت شکریہ، کیا صراحت سے آپ نے بیان کیا۔ پیر صاحب قبلہ، جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس وقت جو ماحول تھے تو کفار کی طرف سے ریٹیلیشن بھی سامنے آئی، ان کی طرف سے ان کا رد عمل بھی سامنے آیا، ریاکشن بھی سامنے آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے جی۔ لوگ کہتے ہیں، مسلمانوں کا نبی کہتا ہے کہ ایک دم میں یہ ہوا، پھر وہ ہوا، پھر یہ ہوا، اور رات ہم نے گزاری نہیں، پوری کائناتوں کے وزٹ بھی ہو گئے۔ تو کفار مکہ نے اس پر بڑی چیمے گوئیاں بھی کی ہیں جی، بغریب تبصرے بھی کیے، اور ان کا ریاکشنز جو ہیں بہت سارے سرداروں کی صورت میں سامنے آیا، اس کی کچھ تفصیل عنایت ہو۔ جی دیکھیں، معراج پہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، واپس جلوہ گر ہوئے، تو حکم ہوا کہ جا کر یہ اعلان بھی فرما دیں۔ یہ حکم تھا، یعنی اس کو چھپانا یا چھپانا نہیں، اعلان فرما دیں۔ بالکل برسر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ وہاں تو کفار خانہ کعبہ میں بیٹھ کر ٹھٹھا مذاق اور طرح طرح کی باتیں پہلے ہی کرتے ہیں، میری اس بات پر ایمان کون رکھے گا، یقین کون کرے گا؟ وہ تو بالکل اس کا انکار کر دیں گے۔
تو ایک بات تو یہ فرمائی گئی کہ آپ کی اس بات کا اقرار اور تصدیق حضرت ابو بکر صدیق فرمائیں گے. بہت اچھا. اور کفار کے لیے یہ تھا کہ آپ اب حکم مل گیا، حکم ہے آپ جا کر وہاں اعلان کر دیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں آئے، آپ نے اعلان فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ ان آیتوں سے نوازشوں سے نوازا ہے اور معراج کروایا ہے، اور میں نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا ہے، 7 آسمانوں کی سیر کی ہے، سدرۃ المنتہا پہ گیا ہوں، یہاں مسجد حرام سے بیت المقدس تک گیا ہوں. اب انہوں نے مذاق کیا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. 2-4 نے سنا تو دوسروں کو بتانا شروع کیا، پراپیگنڈا ہوا. اللہ اکبر. ابو جہل و ابو لہب کی ساری پارٹی جمع ہے، ہائے اس دروازے پہ جاتے ہیں، اس دروازے پہ، آؤ ادھر آؤ، دیکھو کیا کہا جا رہا ہے. آؤ ادھر آؤ. محمد نے کیسا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آ کر اعلان کر دیا ہے جو کہ مانا ہی نہیں جا سکتا، اللہ. اس پر یقین ہی نہیں کیا جا سکتا. کفار منافقین کے دروازوں پہ دستک دیتے دیتے وہ دہلیز صداقت پہ آ گئے. ہائے ہائے ہائے. اب سب جمع ہیں. پیر صاحب قبلہ اگر مجھے اجازت دیں، یہ مرحلہ تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں مداخلت کا مرتکب ہوں، مجھے وقفے کے لیے جانا ہے. مرحلہ اتنا اہم ہے کہ حضور علیہ السلام کے ایک عاشق صادق کی روداد ہے، اور جس کو لقب خود صدیق کا پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے خود اپنی بارگاہ سے عنایت کیا. تو میں چاہتا ہوں کہ تاجدار صداقت کی یہاں جو اسلام سے محبت اور بانی اسلام سے محبت کا ذکر ہے وہ ہم پوری صراحت کے بغیر انقطاع کے کریں. میں چند لمحوں کے لیے وقفے کی اجازت چاہتا ہوں. ایک مختصر سا وقفہ ہے ناظرین، واپس آتے ہیں. تو جب یہ خبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی، ان کا رد عمل کیا ہے؟ ایک طرف کفار کا رد عمل ہے اور دوسری طرف ایک عاشق مصطفیٰ کا رد عمل کیا ہے، وہ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ کے سامنے رکھتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام روشنی سب کے لیے داتا کی نگری لاہور سے ایئر وائی کیو ٹی وی پر رجب شریف کی ان مبارک گھڑیوں میں ذکر ہے سفر معراج کا، معجزہ معراج کا، جو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تخصص ہے. وقفے میں جانے سے پہلے بات پہنچی تھی کفار مکہ کے رد عمل پر. جب یہ معراج کی خبر ان تک پہنچی ہے تو انہوں نے کیسے کیسے اسے بیان کیا اور کیسے کیسے تبصرے کیے، مذاق کا نشانہ بنایا. بات چلتے چلتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں تک پہنچی ہے، ان کی سماعت تک پہنچی ہے. پھر ان کا رد عمل کیا آیا ہے، آئیے سنتے ہیں پیر عرفان الہی قادری صاحب سے. وہ کفار جو پہلے ہی ہر بات کا انکار کرتے جا رہے تھے، آج اپنی پوری جماعت کو پہلے جمع کر رہے ہیں، ہر دروازے پہ دستک دے رہے ہیں. یہ شاید انہیں موقع مل گیا کہ آج موقع ہے کوئی معاذ اللہ مذاق اڑانے کا. یہ منافق بھی آئے. سوال کرنا ابو جہل کی پارٹی کا کام ہے. انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ آپ اگر بیت المقدس گئے ہیں تو بتائیے اس کے ستون کتنے ہیں. اللہ اکبر. سوال آج بھی جو ہے کیے جاتے ہیں. رب کائنات نے جبرائیل امین صاحب مسجد میں کوئی جاتا ہے تو ستون کی گنتی کرنے تو نہیں جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین صاحب نے بیت المقدس کر دی، سرکار نے عطا فرما دیے. تو اب کفار جو ہے وہ مکمل ہو کر جب آ گئے ہیں تو انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ کافروں کی دہلیزیں تھیں، کافروں کے دروازے تھے، یہاں سے آنے والے سارے ہمارے ہم کلام ہوتے گئے، ہمارے ساتھی بنتے گئے، قافلہ بڑا بڑھ گیا ہے. لیکن ان کو نہیں معلوم کہ ایک ضرب صدیقی جو ہے وہ پورے کفار کے لیے کافی ہے. جب دہلیز صدیق اکبر پر آتے ہیں ابو بکر، اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات گیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، 7 آسمان کی سیر کی اور میں رب سے ہم کلام ہوا، واپس آیا، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی کہے تو نہیں ہو سکتا. اب جب یہ لفظ سنے تو ان کی پھر ایک انتہا ہوئی، ہنسے، کہکا، مذاق. جو تمہارا یار ہے، جس کے تم دوست ہو، جس کی تم غلامی میں ہو، جس کا تم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہے. آپ نے فرمایا اگر انہوں نے فرمایا تو یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہے، اگر اسے تھوڑا وقت بھی بتائیں تو اس سے تھوڑے وقت میں بھی جا بھی سکتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. اللہ. اگر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تو پھر یہ حق ہے. اب کفار جھانک کی طرح بیٹھ گئے. اب ایک شخص کی للکار ہے، کس امر پر؟ یہ آج بھی ہمارے ایمان کے لیے یہ لفظ کافی و وافی ہیں کہ جب رحمت کونین محبوب دو جہاں کی بات آ جائے تو پھر دنیا کائنات کی بات ایک طرف ہے، محبوب کی ذات مقدم ہے. درست. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی یہ برادری والے آگے ہیں، یہ سارے قریشی ہیں، یہ کفار سارے آگے ہیں، میں اکیلا تنے تنہا ہوں. آپ نے فرمایا یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم تو پتہ نہیں اس سے آگے کیا کیا مان بیٹھے ہیں. ہم تو رحمت کونین کی زبان انور سے جو جملے نکلے ہیں ان پر مکمل طور پر
یقین رکھتے ہیں کہ جو سرکار نے فرما دیا یہی حق ہے۔ آج بھی بعض مغالطہ آرائیاں ہیں، بعض کہتے ہیں عالم رویا کا یہ تھا، بعض کہتے ہیں اس طریقے سے تھا، لیکن رب کائنات نے ہر سوال کی گنجائش کو ختم کر دیا۔ فرمایا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے، لیکن لفظ سبحان استعمال کر کے یہ بتا دیا اگر میری پاکی ماننا چاہتے ہو، میری توحید پر عمل کرنا چاہتے ہو، میری بارگاہ میں جھکنے والے ہو، میری بارگاہ میں سجدے کرنے والے ہو، اگر سبحان کو مانتے ہو، پاک مانتے ہو، تو پھر بعبدہ ہی مصطفیٰ کے معراج کو بھی ماننا پڑے گا کہ محبوب دو جہاں نے اپنے سر انور کی چشمان مازاں کے ساتھ جو ہے وہ معراج کیا ہے، تمام مشاہدات کیے ہیں۔ تو کفار ایک لمحے میں اس بات پر وہ بیٹھ گئے، اور ماننا تو کیا، کفار نے تو دیکھیں جنہوں نے نہیں ماننا، قرآن کہتے ہیں ہم نے ان پر مور لگا دی ہے۔ ابو جہل یہ تو کہتا تھا صادق اور امین ہے، لیکن یہ نہیں کہتا تھا اللہ کا آخری رسول ہے۔ ابو لہب یہ تو کہتا تھا کہ یار دے ورگا سچا کوئی نہیں، لیکن یہ نہیں مانا کہ ہم بھی آپ کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ لیکن جستجو تھی سلمان فارسی کی، کیا کہنا ہے، جستجو تھی بلال حبشی کی، جستجو تھی عمار یاسر کی، جستجو تھی مصطفیٰ کے غلاموں کی، کہاں کہاں سے کس کس کیفیت میں انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو مانا، اور اس طریقے سے مانا کہ کہا جان تو جا سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی محبت نہیں جا سکتی۔ کیا کہنا ہے پیر صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وقاص جعفر صاحب، صوفیاء کا ایک بڑا خوبصورت مشرب، وہ کہتے ہیں کہ حضور کا معراج پہ جانا تو معجزہ ہے، لیکن وہاں سے آنا اور بڑا معجزہ ہے۔ بالکل، اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ جی جس طرح ابھی گفتگو چل رہی ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز کہ یہ معجزہ ڈکلیئر ہو چکا، اس کو مان لیا گیا۔ اگر یہ معجزہ نہ مانا جائے، یعنی اگر یہ ممانی مان لیا جائے کہ یہ روحانی طور پہ ہوا ہے، آپ کے اندر ہوا ہے، تو پھر آپ اس کو معجزہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ معجزہ تو جسم اور روح کے ساتھ مانے گا تو اس کو معجزہ کہیں گے۔ اور جیسے آپ نے ابھی کہا کہ آنا جانا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 مقامات پر واقعہ معراج کو ڈسکس کیا ہے، اور تینوں مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا ہے، اور ایک غیر معمولی ذات کو یہ جو ہے وہ معراج کرائی گئی ہے، اور ان کے آنے کا بھی ذکر ہے، ان کے جانے کا بھی ذکر ہے، ان کے روٹ کا بھی ذکر ہے، اور روٹ کی بھی قسم فرمائی ہے۔ یعنی یہاں پہ جو فرمایا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، یہ 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام جہاں جہاں پہ رکے ہیں، جہاں جہاں آقا علیہ السلام گزرے ہیں، جہاں جہاں پہ چیک پوائنٹ تھے، ان تمام چیک پوائنٹس کا ذکر کیا ہے۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ ان میں سے 2 اہم مقامات وہ ہیں جن کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور دونوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ دیکھا تھا، یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کس طرح موت و حیات کو جو ہے وہ اپنا پیدا فرماتے ہیں، کس طرح آپ نے لوگوں کو زندگیاں دیتے، کس طرح اللہ تعالیٰ آپ موت دیتے، اس کا بھی ذکر فرمایا۔ تو اس پورے روٹ کا ذکر فرما دیا، اور پھر جو آپ فرما رہے کہ واپس آنا، تو واپس آنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک روشن ستارے سے تشبیہ دی ہے، فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ۔ اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ابھی ہم جیسے خواب کی بات کر رہے تھے، تو حضرت اقبال نے اس کے اوپر کہا نا کہ تو مانیے والنجم نہ سمجھا تو عجب کیا ہے، تیرا مد و جزر ابھی چاند کا محتاج۔ تو وہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ستارے کی جب وہ نیچے اترا۔ تو جب اللہ تعالیٰ یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ صوفیاء کہتے ہیں معجزہ، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اب جب یہ میرے سے ملاقات کر گئے، جس کو اللہ حضرت نے فرمایا اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تو جو ملنے گئے تھے جب وہ واپس آیا تو اس کو صوفیاء نے کہا کہ واقعی کسی کا جانا تو ٹھیک ہے لیکن واپس آنا۔ اور یہ دیکھیے نا قبلہ، یہ جو بات کی جاتی ہے ہماری روح بھی تو اوپر جائے گی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر اچھی روح ہوتی ہے تو اس کو مرحبا کہا جاتا ہے، اس کو غلاف میں لپیٹ کے لیا جاتا ہے، اگر بری ہوتی ہے تو فرشتے اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری روح بھی تو اوپر جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ یہ کون سا بڑا معجزہ ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے جسم و روح کے ساتھ گئے بھی ہیں، اور آپ نے لامکاں اور عقابہ قوسین ساری سیر بھی کی ہے، اور آپ واپس بھی تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑیاں ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے معجزہ معراج، سفر معراج، اسرا معراج، اعراج، اس کو کیسے سم اپ کیجیے گا؟ کیا پیغام ہے آج کی اس نشست کا ہمارے ناظرین کے لیے؟
دیکھیں یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ ہے جس طرح ہم دوسرے تمام معجزوں کو مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کو بھی بعینے ہی من و عن ماننا چاہیے، اور اس پر کسی امر کا اعتراض چونکہ اعتراض کر سکتا ہی نہیں ایمان والا، درست صاحب ایمان، چونکہ اللہ نے جو مقام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ حضور کے مقام کی انتہا نہیں ہے، اللہ اکبر، کہ جو حضور نے معراج اللہ نے عطا فرمایا یہ انتہا نہیں ہے، چونکہ ابتدا کا کسی کو معلوم نہیں تو انتہا کا کس کو معلوم ہوگا؟ یہ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا پروٹوکول بتایا ہے، اپنے محبوب کی شان بتائی ہے، لیکن محبوب جلوہ گر ہو کر زمین و آسمان ساری کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد محبوب پھر انہی غلاموں میں آ کر رہنا پسند فرما رہے ہیں۔ یہ محبوب کی بڑی کریمی بات ہے، ہائے ہائے، یہ محبوب کی کریمی ہے۔ ہائے ہائے۔ اتنا مقام اور جنت و دوزخ سب کچھ دیکھ لینے کے بعد، رب سے ہم کلام اور اللہ کا دیدار پانے کے بعد، حضور نے فرمایا میں نے اللہ کا جو ہے دیدار کیا، تو دیدار پانے کے بعد محبوب نے آ کر پھر انہی غلاموں میں رہنا اور بیٹھنا پسند فرمایا۔ یہ محبوب کی شان کریمی ہے۔ آج غلاموں کو بھی یہ چاہیے کہ ہر حال، ہر مقام، زندگی کے ہر گوشے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ جو ہے اپنے لیے نمونہ جہاں بنائیں، اور اپنا رہن سہن حضور علیہ السلام کی اتباع، حضور کی اطاعت، حضور کی غلامی میں اختیار کیا جائے، تاکہ دیکھنے والے کو یہ معلوم ہو یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، صورت میں بھی اتباع رسول ہو اور سیرت میں بھی اتباع رسول ہو، اخلاق ہو، معاشرت ہو، تجارت ہو، گھریلو زندگی ہو، بہت شکریہ۔ کیونکہ آج کے اس دور میں یہ تمام چیزیں، بے شمار مسائل ہمارے اندر جو ہیں وہ شامل ہو چکے ہیں۔ ہم صاحب ایمان ضرور ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حسن معاشرت اگر ہماری زندگیوں میں سیرت رسول سے آ جائے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت شکریہ پیر صاحب۔ علامہ وقاص جعفر صاحب، کیا کہیے گا خلاصہ کلام کے طور پر ہمارے آج کے پروگرام کے پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہوئے؟ سر دست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالی نے آقا علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ معراج کے واقعے کو پوری دنیا کے سامنے بیان فرمائیں۔ تو ایک تو گوشہ معراج کا ہمیں ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اللہ تعالی نے عظمت و رفعت کو بیان کرنا تھا۔ دوسرا تعلق امت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ وہ تو ہم نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہم ایک بطور امتی، بطور مسلمان اگر نماز پڑھیں گے تو یہی ہماری معراج ہوگی۔ ایک اور چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریٹرن میں جو چیز پیش کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو کہا تھا کہ یا اللہ میں آپ کی بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر، آج بطور امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اختیار کرنی چاہیے، بارک اللہ، اور جو ہے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکرم ناظرین، ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ میں بہت شکر گزار اپنے معزز مہمانوں کا، محترم پیر عرفان الہی قادری صاحب آپ کا، اللہ آپ کو جزا سے نوازے، علامہ وقاص جعفر صاحب، اللہ اپنی بارگاہ سے آپ کو مزید خیرات نصیب فرمائے۔ جو تحفے ہمیں اس مبارک شب اور اس مبارک سفر کے صدقے میں ملے، اس کے صلے میں ملے، ہمیں ان تحفوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ نماز کا تحفہ ہے جو اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے، اور عجز اور عاجزی، فروتنی کی دولت اللہ کے محبوب نے خود خلاق کائنات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ ان دونوں تحفوں میں ہمیں عامل بھی بنا دے، عجز، نیاز، محبت، فروتنی اور ہمیشہ جھک کر چلنا ہمیں نصیب فرما دے، اور 5 وقت کی نماز بھی اللہ اپنے فضل سے نصیب فرما دے۔ استاد صابر لکھنوی علیہ رحمہ کے ایک شعر سے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، پھر نیکی اور خیر کی اگلی مجلس کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ٹھہرے گی۔ وہ لکھتے ہیں، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، جبریل رکے براق تھکے، رف رف بھی آگے جا نہ سکے، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، رب ادنو منی حبیبی کہے، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا، تیرے قرب خدا کا کیا کہنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔